मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। समझ में नहीं आ रही, मेरा ख्याल है बात नहीं आ रही तो मरने के बाद अच्छों को भी समझ में इंशाअल्लाह आ जाएगी, लेकिन फिर समझ में आने का फायदा नहीं होगा। अभी पेट भरे हुए हैं, तोंदे भरी हुई हैं, बिजली जा नहीं रही है इत्तेफाक से। कराची में 4-5 दिन हो गए, थोड़ी देर गैस उसका मुतबादिल गवर्नमेंट ने कर दिया। हमारे यहाँ तो रात को गैस जा रही है, आजकल 11 बजे जा रही है और सुबह 6 बजे आ रही है। अच्छा, पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चीज रह गई थी हमारे यहाँ। हालांकि गैस तो हमारी अपनी है, कोई इंपोर्ट थोड़ी करने हम, तो मजीद खुदाइयाँ ही नहीं हो रही। हालांकि पाकिस्तान में जो गैस के ज़खायर हैं, हम सुनते थे स्कूलों में, यानी नहीं सुनते थे तो उसमें यह था कि 200 साल के ज़खायर तो दरियाफ्त हो चुके हैं, वो पता नहीं कहाँ है वो ज़खायर। सारा जोर इस पे है कि बच्चे रोको, अपने बच्चे कम पैदा करो, ये वसाइल खत्म हो जाएंगे। जितना पैसा बच्चों की ग्रोथ रेशो को रोकने पर हो रहा है ना, उतना पैसा खुदाई पे हो जाता है ना। पता नहीं पेट्रोल के कितने कुएं और दरियाफ्त हो जाते। नहीं आ रही मेरा गाले बात समझ में? सारा जोर इस पे लगा दिया कि रोको, अकेला खड़ा हूं मैं अकेला इस पूरे निजाम के खिलाफ, जो फैमिली प्लानिंग है ना, उसके खिलाफ अकेला जिहाद कर रहा हूं। और जिस तरह आप लोगों की नस्ल कम हो रही है ना, जिस तरह आप लोग 2-2 बच्चे, एक बच्चे की पॉलिसी पर आप लोग चल रहे हैं, हो सकता है 200, 250, 300 साल के बाद लोग बोलें आज दुनिया में जितनी आबादी है सब मुफ्ती तारिक मसूद साहब की औलाद है। ऐन मुमकिन है, जिस तरह से जो है ना चल रही है ना ग्रोथ रेशो 1-2, 1-2, ये तो खत्म हो जाएंगे भाई। ऐन मुमकिन है 200-250 साल के बाद बोले कि तीसरे आदम जो है ना, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है ना, पहले आदम अलैहिस्सलाम, ये मुमकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो इससे पहले कि नस्लें खत्म हो जाएं, स्पीड थोड़ी सी क्या करो मेरे भाई, बढ़ाओ। औलाद अल्लाह की नेमत है, रिस्क ये जो अल्लाह दे रहा है ना, खरबूजे से खरबूजे पैदा कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि कितने इंसानों ने दुनिया में आना है। ये देखो, इंसान उन चीजों की नस्ल को कंट्रोल कर सकता है जो इंसान के ताबे हैं, पूरी कायनात इसमें तसर्रुफ कर सकता है। खुद अपने ऊपर इंसान को हक नहीं है कि आपने कितने पैदा करने और कितने रोकने हैं। ये किसका काम है? ये इंसान से ऊपर की जात करेगी, वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। तो इसमें अल्लाह पे तवक्कुल करना वाजिब है, लाजिम है कि इंसान की पैदाइश से पहले वक़द्दरा फीहा अक़वातहा, यहां भी आप कुरान के अल्फाज देखो, क़द्दरा मैनेजमेंट को कहते हैं ना। कुरान कहता है हमने जब जमीन बनाई, अल्लाह फरमाते हैं क़द्दरा फीहा अक़वातहा। क़ूत अरबी में कहते हैं इंसानी जिंदगी गुजारने के लिए जो जरूरी लवाज़िमात हैं, जो भी इंसान को एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, उनको अरबी में क़ूत कहते हैं, उसकी जमा अक़वात आती है। कुरान कहता है हमने जब जमीन बनाई, इंसान अभी दुनिया में आया ही नहीं है, क़द्दरा हमने मैनेजमेंट कर ली, जमीन में इतने वसाइल पैदा कर दिए, अक़वातहा के इसमें इंसान जितने भी क़यामत तक इंसान आएंगे ना, उनकी जिंदगी गुजारने की बुनियादी जरूरतें हमने सारी क्या कर दी, पैदा नहीं की है। देखो, खलका नहीं है, मुकद्दर कर दी, यानी मैनेज कर दिया उसको। मैनेज किसे कहते हैं? जो जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज मिलेगी आपको। हो सकता है नजर ना आ रही हो। ये मैनेज के लफ्ज देखें कुरान की कैसी बलागत है। फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं हमें तो नजर नहीं आ रहे इतने वसाइल, आबादी इतनी है, खरबूजे तो इतने पैदा नहीं हो रहे हैं भाई, ये तो कम। हालांकि ऐसा है भी नहीं, मुशाहिदा भी इसके खिलाफ है। मुशाहिदा ये हो रहा है कि जितनी स्पीड इंसानों की है ना, वसाइल के बढ़ने की स्पीड उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन फर्ज कर लो मुशाहिदा नहीं है, तो कुरान क्या कह रहा है कि मैंने अंदाजा लगा लिया है पहले से, तो हर चीज उसके हिसाब से टाइम पे होती रहेगी। अब जो पेट्रोल के कुएं दरियाफ्त हुए हैं, ये 500 साल पहले थोड़ी थे। 500 साल पहले कोई साइंसदान कहता कि यार जब दुनिया की आबादी 6 अरब हो जाएगी, गधे घोड़ों पे जब ये सफर करेंगे, तो घोड़ों पे वहां से जब गंदुम आएगी, तो यहां तो लोग उतने वक्त तक या तो घोड़ा घिस के खत्म हो जाएगा या गधा घिस के खत्म हो जाएगा जब अमेरिका से गंदुम लेके चलेगा। और चाइना से जब लैपटॉप आएंगे, किश्तियों पे आएंगे, तो ये तो जब वो चप्पू चलाएंगे ना उसके, उस वक्त तो यही होता होगा ना, तो ये तो लोग ही खत्म हो जाएंगे। तो भाई अल्लाह कह रहे हैं मैंने मैनेज कर लिया है, बच्चे पैदा होने दो, आबादी बढ़ने दो, गैस के ज़खायर दरियाफ्त खुद ब खुद होंगे, टाइम पे होंगे। अभी करने का फायदा नहीं है, अभी गधे घोड़ों पे ही जाओ तुम, अभी जरूरत नहीं। अभी गधे घोड़ों से जिंदगी तुम्हारी आसानी से गुजर जाएगी। जैसे जैसे टाइम आएगा फिर हवाई जहाज भी बनेंगे, समुद्री जहाज का हुजम बड़ा होगा,
پھر ٹیکنالوجی ترقی کرے گی, پھر ہواؤں میں جو ریڈیائی لہریں گھوم رہی ہیں ان کو انسان لگام دے گا, اور پھر ایسا مضبوط کنیکشن کا انتظام ہو جائے گا کہ آبادی بڑھنے سے انسان کی لائف کا جو اسٹینڈرڈ ہے کمتر ہونے کے بجائے پہلے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بالکل. اور آسان مثال, آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا, وہ بچے کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے. اب ایک عورت نے دیکھا کہ یار اس کی تو چھاتی میں دودھ ہے, اس کے تو بچہ ہے, تو میں تو پیدا نہیں کر سکتی کیونکہ میری چھاتی میں تو دودھ ہے ہی نہیں. یہی ہے نا. فیملی پلاننگ والے آئے, بولے بھائی اس کی تو چونکہ چھاتی میں دودھ ہے تو وہ تو بچہ پال سکتی ہے, تمہاری تو چھاتیوں میں دودھ ہی نہیں ہے, تم کہاں سے پالو گی؟ لہذا جو زمینی حقائق ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ تمہیں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہیے. قدرت کہے گی بھائی پیدا تو کرو نا, پیدا پہلے ہوگا, چھاتیوں میں دودھ بعد میں آئے گا, پہلے سے نہیں میں بتاؤں گا کہ کہاں کیا کچھ پڑا ہوا ہے. تو باپ یہ کہتا ہے میری تنخواہ اتنے 1000 روپے ہے, اس میں 2 بچے نہیں پال سکتا, تیسرا کیسے پیدا کروں گا؟ اللہ کہ پیدا تو پہلے کرے گا, پیسے میں بعد میں دوں گا تجھے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو جس اسپیڈ سے چل رہے ہو چلتے رہو. ہماری اسپیڈ اللہ کا شکر ہے, کوشش ہے, باقی جان ڈالنے والا اللہ ہے. تو میں یس کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت دی. تو اللہ میاں نے سب کچھ کس نے کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے کیا ہے. تو اللہ کہتا ہے جب ماں باپ کی نعمت میں نے دی, انسانوں کو میں نے بنایا, سوچنے کے لیے دماغ جس سے تم سائنسی ایجادات کر رہے ہو, یہ کھوپڑی میں نے دی تمہیں, یہ آنکھیں میں نے دی جس سے تم دیکھو سورس آف نالج جس سے سائنس ترقی کرتی ہے, وہ سورس آف نالج کیا ہے؟ وہ حواس خمسہ ہے نا. آنکھ سے دیکھتے ہیں, کان سے سنتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں, ناک سے سونگھتے ہیں, کسی چیز کو, اسی سے تو سائنس ترقی کی نا. او بھائی وہ نیوٹن جو لیٹا ہوا تھا نا, تو اوپر سے سیب آ کے گرا نا. اگر خدا نہ خواستہ نیوٹن اندھا بہرا ہوتا تو گریوٹی دریافت کرتا, وہ اس کو سیب کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سیب ہے کہ کیا ہے, یہ گرا بھی ہے کہ نہیں گرا. تو حواس خمسہ جو قدرت نے اس کو دیے تھے, تو سیب جب اس کے اوپر آ کے گرا ہے تو چونکہ وہ نیوٹن تھا, اس نے اسکول میں پڑھا ہوا تھا. اگر وہ ہمارے گورنمنٹ کے کسی اسکول میں ہوتا تو وہ کہتا کہ میں اتنا نالائق, میں نے نہیں پڑھا پھر بھی قدرت مجھے سیب کھلا رہی ہے, تو یہ اس کی ہم نتیجہ خاص کرتے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کے لیے پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ترقی کے بھی انسان کو سیب ملتے ہیں. تو وہ چونکہ پڑھا ہوا تھا تو اس نے سوچا کہ یار یہ اوپر سے نیچے کیوں آیا, نیچے سے اوپر کیوں نہیں گیا, یہ سائڈوں پہ کیوں نہیں گیا. تو گریوٹی کا اس نے وہ لا دریافت کیا کہ بھائی جو بھی چیز میں بھی کثافت ہوتی ہے, جو وہ تو سائنسدان ہی بتائیں گے آپ کو, پوری ورڈنگ تو میں نے پڑھی نہیں ہے, تو جتنی پڑھی تھی اتنی یاد ہے. تو وہ جتنا اس کا حجم ہوگا اسی حساب سے اس میں کشش زیادہ ہوگی. تبھی کہتے ہیں چاند پہ جا کے آپ کا وزن 10 گنا کم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ چھوٹا ہے نا چاند. تو اب کیا ہے کہ یہ جو ساری کھوپڑی اس نے استعمال کی ہے, یہ کھوپڑی دی کس نے, آنکھیں دی کس نے, کان کس نے دیے؟ بولو نا, اللہ نے. اب لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کافر کے بارے میں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ اس نے تو اتنی سائنسی چیزیں ایجاد کر لیں, پنکھا ایجاد کیا اس نے, ایئر کنڈیشن ایجاد کیا اس نے, گاڑیاں سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں, جہاز سائنسدانوں نے ایجاد کیے. آپ تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہو تو یہودیوں کے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہو, اور صبح شام انہیں یہودیوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہو. تو یہ لاجک کی بات ہے, یہ اللاجیکل ہے, بظاہر اللاجیکل بات ہے. ہم اس کو جواب میں کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں سائنسدانوں سے بڑی محبت ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزوں کو ایجاد کیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو اس سے محبت کیوں نہیں ہے جس نے ان کو ایجاد کیا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ پوچھے گا کہ کراچی میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء, نیوٹن سے اللہ پوچھے گا کہ وہ تجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب کوئی مولوی کہتا تھا کہ کافر, مجھے نہیں پتا نیوٹن جنت میں جا کے جہنم میں, کسی کو فتویٰ نہیں لگا رہا, لیکن ایک جرنلی اصول تو یہی ہے نا کہ جس نے اللہ پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کی توحید اور پیغمبروں کی رسالت جو جس پہ اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا اس کو دعوت پہنچی بھی اسلام کی, جس کو نہیں پہنچی اس سے تو سوال نہیں ہوگا, لیکن دعوت پہنچی بھی اور اس نے سر اٹھا کے اس پہ غور نہیں کیا, وہ ساری زندگی سیب ہی میں الجھا رہا کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو یہ نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا رہا. جس خالق نے اس کو بنایا اس کے بارے میں اگر اس نے غور و فکر نہیں کیا, اس کا حق اس نے نہیں پہچانا, اگر یہ کام نہیں کیا ہی نہیں کیا, نیوٹن جانے, نیوٹن کا اللہ جانے, مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ اس سے پوچھے گا کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا
تو کراچی کے لوگوں کو تجھ سے محبت تھی اس لیے کہ تو نے ان کے لیے ایسے ایسے قوانین دریافت کیے جس کی وجہ سے سائنس نے اتنی ترقی کی. تو جس نے تجھے پیدا کیا تجھے اس سے محبت کیوں نہیں تھی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو نے اس کا حق جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, اس کے حقوق تو نے پورے کیوں نہیں کیے؟ تو بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو تمہارے لیے جس مسئلے کو حل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ تم نے خدا کو راضی کیا یا نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج ہماری ینگ جنریشن کے دماغوں سے خدا کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم کیوں آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ غیر مسلموں میں ہے نا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تو ہاں بول دو یار, کیا جا رہا ہے اس میں؟ بتا رہے ہوتے ہیں دوست یار میری گرل فرینڈ ہے, خدا نے اس کی اجازت دی ہے, تو نہیں بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ سارے بول دو نہیں دی اجازت. قرآن میں ہے نا ولا متخذاتی اخدان ولا متخذی اخدان, چھپی دوستیاں. پہلے زمانے میں چونکہ گرل فرینڈ کو بہت ہی بیہودہ حرکت سمجھا جاتا تھا اس لیے چھپ کے دوستی کی جاتی تھی عورتوں سے. یہ بغیرتی اس دور میں نہیں تھی, اس لیے قرآن نے گرل فرینڈ کو کہا چھپی دوستی. یہ اس سے بڑی برائی ہے کہ آپ کھلی دوستی شروع کر دو اس سے. دوست کو بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ. او بھائی یہ ہندوؤں کا کلچر ہے, یہ انگریزوں کا کلچر ہے, یہ قرآن کو ماننے والوں پہ یہ لفظ سوٹ بولو نہیں کرتا. یہ ناپاک پلید گندا رشتہ ہے, اس کو فخر سے مت بتایا کرو. کافر خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود خربوزہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے تحت ہم کھا رہے ہیں. گوشت ایک نیچرل پروسیس ہے کہ گھاس گائے کھاتی ہے تو اس سے گوشت بن جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نیچر خود سے کچھ بھی نہیں ہے, اس نیچر کا ایک کریٹر ہے جو کون ہے؟ خالق ہے. ہمارے پاس اس کے دلائل ہے. جب ہم اس خدا کو مانتے ہیں تو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس خدا کا انٹروڈکشن کیا ہے. ہمیں وہ اسلام کے علاوہ کہیں بھی وہ تعارف نہیں ملتا. اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب انٹروڈکشن کرا دیتا تو ہم اس کو فالو کر لیتے. ہے ہی نہیں اسلام کے مقابلے میں کوئی, کسی نے بتایا ہی نہیں خدا کا تعارف کیا. اور اتنا بہترین انٹروڈکشن, اتنا بہترین تعارف. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ کو تو مان لیا, تو اللہ کو اللہ کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بتائے نا میں بھی ہوں. بات ہی جب اللہ کر رہا ہے, اس نے تورات بھی اللہ نے نازل کی, انجیل بھی اللہ نے نازل کی, اور قرآن بھی اللہ نے نازل کیا. موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے بھیجا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا. جب سارے کام اور پھر الحمد سے لے کے والناس تک وہ اپنا نام اللہ ہی بتا رہا ہے, وہ احکامات بھی وہ دے رہا ہے, تو ہم اس خدا کو مانیں گے جو بولتا بھی ہے, اپنا تعارف بھی کرواتا ہے, یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں, یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. گونگے بہرے خدا کی ہمیں ضرورت بولو نا نہیں ہے, جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ میں وہ ہے کدھر. یہ بہت سے کافر مانتے ہیں خدا کو گاڈ ہے, کہتے ہیں یہ مسلمانوں والا اللہ نہیں مانتے ہم. تو پھر کون سا مانتے ہو جو بولتا ہی نہیں ہے؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ یار, تم لوگ کو مثال کے بغیر بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. جب تک بدتمیزی والی مثال نہ ہو نا, مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی کی بیوی ہے, وسیم آ کے کہتا ہے یہ میری بیوی ہے. زید صاحب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں نا یوں کر کے, کہتے ہیں ایکچولی میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے یہ کون, اور وہ بیوی بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے, گھوم رہی ہے, انجوائے کر رہے ہیں, راتیں بھی گزار رہے ہیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. زید چپ چاپ 10 سال تک خاموش بیٹھا ہوا ہے. اب کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ یار یہ زید کی بیوی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ وسیم کی بیوی ہے, کیونکہ وسیم ہی کے ساتھ رہتی ہے, بچے بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں, اور جو ہے جاتی بھی ہے. کہتے ہیں نہیں یار یہ زید کی ہے. ہم کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست, اگر یہ زید کی ہے تو وہ منہ سے خود کیوں نہیں پھوٹتا, چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ, کیا خیال ہے؟ ہم کس کی سمجھیں گے, زید کی سمجھیں گے یا وسیم کی سمجھیں گے؟ ہم بولیں گے بھائی تیرے کہنے سے نہیں ہوتا, جس کی ہے یا تو وہ پرلے درجے کا معذرت کے ساتھ بےغیرت انسان ہے, یا وہ ہے ہی نہیں اس کا شوہر. کیونکہ وہ اچھا جب چیلنج ہوا نا, ایک صاحب نے دعویٰ کیا زید کی بیوی ہے,
اس چیلنج کے بعد بھی زید چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. لوگ آ کے کہہ رہے ہیں بولنا بتانا, وہ کہہ رہے ہیں چھوڑا یار یہ نو نو, یہ کوئی بڑا میٹر نہیں ہے, مجھے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کے بعد بھی محلے والوں پہ یہ سوٹ کرے گا کہ زید کو مان لے اس کا شوہر؟ بولو نا. تو مجھے بتاؤ اللہ کے علاوہ اگر کوئی خدا ہے تو اسلام کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام آئے, سب نے جو انٹروڈکشن کروایا وہ کس کا؟ اللہ کا. اور سب کے احکامات ایک جیسے کہ اللہ زنا کو پسند نہیں کرتا, تورات انجیل قرآن سب کی دعوت ایک جیسی ہے. اللہ سود کو پسند نہیں کرتا, وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اللہ کہتے ہیں سود ہم نے یہودیوں پہ بھی حرام کیا. اللہ خنزیر کے گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتا, اللہ نے جتنے درندے حرام کر دیے, اللہ نے شراب کو حرام کر دیا, اللہ نے جوئے کو حرام کر دیا, اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب اور فرض قرار دے دیا, وغیرہ 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 وغیرہ. اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا, عورت کو نہیں دیا, عدالت کو بھی بولو نا نہیں دیا, تورات میں بھی, انجیل میں بھی, قرآن میں بھی. یہ تو اللہ کا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ میاں یہ چاہتا ہے. اور اپنا بھی تعارف اللہ نے کروایا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, الحی وہ زندہ ہے, القیوم پوری کائنات کو تھامنے والا ہے, لا تأخذہ سنۃ اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے, ولا نوم نہ کبھی نیند آتی ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں یہ کس کا ہے؟ اللہ. اب اللہ ہمارا والا جو خدا ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے پورے قرآن میں, احادیث میں, وہ تعارف کرواتا چلا جا رہا ہے. بھائی ہندو کا خدا کہاں ہے؟ وہ بولتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط والا خدا ہے, اچھا سچی مچی کا میں ہوں. عیسائیوں کا کہاں گیا؟ یہودیوں عیسائیوں کا تو ایک ہی ہے. ایتھیس لوگوں کا, ملحد لوگوں کا کہاں گیا؟ کافر کا خدا کہاں گیا؟ وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ وہ ایسی کتاب آسمان سے نازل کیوں نہیں کرتا؟ وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ مسلمان جس خدا کو فالو کر رہے ہیں بھائی وہ غلط ہے, سچی مچی کا کون ہے؟ میں ہوں. وہ دیکھ رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بیت اللہ کا طواف کر کے آتے ہیں, ہر سال کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں, ہر سال کروڑوں جانور یہ اس اللہ کے نام پہ بقرعید کے دن ذبح کر دیتے ہیں, گویا بڑا نقصان ہو رہا ہے دنیا کا. اور یہ نشے سے بچ رہے ہیں, برائیوں سے بچ رہے ہیں, مسجدوں میں اتنا پیسہ خرچ, اتنی زکاتیں نکل رہی ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور جو سچی مچی والا خدا ہے وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, تماشا کیا کر رہا ہے؟ وہ تماشا دیکھ رہا ہے. تو آپ بتاؤ ہم اس کو مانیں گے یا اس اللہ کو مانیں گے جو اپنا تعارف کروا رہا ہے؟ یہ تو وہی ہو گیا نا, یہ تو عجیب بغیرتی والی بات نہیں ہو گئی. اگر وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ بھی تو منہ سے پھوٹے نا کہ میں کیا ہوں, تو پھوٹ ہی نہیں رہا. آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی, آسمانی مذاہب کس نے بھیجے؟ اللہ نے. حفاظت بھی جس مذہب کی ہوئی وہ اسلامی ہے, اس کے علاوہ کوئی مذہب دنیا میں محفوظ نہیں ہے. تو اللہ کا تھا تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی؟ بھائی پولیس کو بلاؤ یار, بہت سیریس کیس ہے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی؟ صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی ہے؟ تو میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اللہ تک پہنچنے کا ہے؟ سائنسدان تو ہمیں اللہ تک پہنچائے گا نہیں, وہ تو مادی چیزوں پہ بحث کرتا ہے. خالق کو تو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اگر نیوٹن نے اللہ کا تصور پیش کیا ہوتا, نیوٹن نے تجربات کے لیبارٹری میں بتا دیا ہوتا اللہ یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا, تو شاید ہم نیوٹن پہ ہی مان لے آتے. بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے, تو سائنسدان ہے, تو پڑھا لکھا ہے. وہ کہہ رہے بھائی وہ تو نہیں کروا رہے نا. تو ہمارے پاس دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, دلیل بھی انہی کے برحق ہونے کی, تعلیمات بھی انہی کی محفوظ. تو میرے بھائی ہمارے پاس اللہ کو سمجھنے, اللہ تک پہنچنے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے.